एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। वक्त हुआ है जी बारबेक्यू समोसों का। क्या हाल है जी, बन गए? बिल्कुल ठीक ठाक, और ये बन गए हैं। बताओ बताओ घबराओ नहीं, बताओ बताओ। एक्चुअली क्योंकि वो टॉक बैक में आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती तो मुझे लगा कुछ बोलना नहीं है। नहीं बताओ। ये बारबेक्यू समोसे बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने डालडा के ऑयल में फ्राई किया है तो उसकी जो खुशबू है वो मजीद मजेदार हो गई है। सामने तुम्हारे लिए सवाल आया है। सवाल ये है कि पूरे रमज़ान में हम इतनी ज़्यादा फ्राइंग कर रहे होते हैं जो तेल बच जाए। जैसे हमने बनाए हैं इसमें तकरीबन कोई 1.5-2 दर्जन समोसे, एंड माशाल्लाह इसको ऑयल को आपने यूज़ कर चुके हो। इसको किस चीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है, किस में नहीं किया जा सकता है? घर वाले क्या करें, पूरा मंथ फ्राइंग होनी है। मैं आपको एक बहुत मजे की टिप दूं। डालडा का जो घी है अगर आप उसमें फ्राई करेंगे तो उसके अंदर ये होता है, घी के अंदर फ्राई करने से ये बेनिफिट होता है, एक तो खुशबू 2 गुना और बढ़ जाती है और वो जलता कम है। ओके अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि आजकल एक और चीज़ मैंने देखी है कि जो फ्रोजन आइटम्स है उसके ऊपर क्रम्स लगे हुए होते हैं, तो उसका तेल आप अलग रखें, उसका तेल और छान लें हर फ्राइंग के बाद। और तकरीबन ये 3 से 4 दफ़ा यूज़ हो सकता है। उसके बाद आप उसको खाने में यूज़ करें। ओके, सो दैट मीन्स ये अगर पूरी कढ़ाई में आपने फ्राइंग के लिए, डीप फ्राइंग के लिए इसको निकाला हुआ है। अच्छा, नमकीन और मीठे को अलग कर लें मेरे ख्याल में। एग्जैक्टली, और बर्तन भी अलग। ओके, क्योंकि अगर हम इसी कढ़ाई के अंदर मीठा तलेंगे, जब हम इसमें नमकीन तलेंगे तो एक तो उसके अंदर जो स्मेल होगी ना वो डिफरेंट आएगी, और मीठे का अपना एक शीरा होता है क्योंकि ऑब्वियस है कि वो चीनी या आइसिंग शुगर या हनी से ही कुछ ना कुछ मीठा होगा, तो जिससे एक चिपचिपाहट और जलने की स्मेल आएगी, नहीं कि कैरमल बनने की स्मेल आएगी। और आप अक्सर घरों में देखें अलग अलग उन्होंने जार्स छोटे छोटे बनाए हुए होते हैं जिसमें वो करी रहे होते हैं। ये पकौड़ों का तेल है जो रखा हुआ है, ये समोसों का है। एग्जैक्टली, और कम तेल इस्तेमाल करें। मुझे तो यहाँ पे ज्यादा तेल इसलिए इस्तेमाल करना होता है, तो एंडोर्समेंट भी होती है, फिर आपको क्वालिटी और चीजें भी दिखानी होती है। कम इस तेल इस्तेमाल करें, 2 दिन के बाद वो खुद ही खत्म हो जाएगा। तो आपको उसको रीयूज कर सकते हैं। बट दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। अच्छा जी, इसमें आपने बताया कि इसकी फिलिंग को हल्का सा आपने धुनी दी थी, जिसको हम कहते हैं। और जो चिकन का था उसमें मैंने बारबेक्यू जो फ्लेवर का जो पैकेट के मसाले होते हैं आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें भुना जीरा, भुना साबुत धनिया, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, या आप उसके साथ उसको मैरिनेट करें दही के साथ और अदरक लहसुन के साथ। अच्छा, मैं हूं जी चटनी एक्सपर्ट, तो आप इसको खा सकते हैं बारबेक्यू सॉस के साथ भी खा सकते हैं और तिक्का फ्लेवर्ड मेयो के साथ भी खा सकते हैं। सोचो जरा, ये डिटेल्स हैं जो आप एक दिन हम लोग मेयो रोल भी बनाएंगे। हाँ, वो आप बनाएंगे और मैं देखूंगी और मैं साथ ले जाऊंगी। बिल्कुल। बट थैंक यू सामिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। थोड़ी सी हमारी जो सीरियस गुफ्तगू है, आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है यकीनन पूरी दुनिया के लिए अहम बात है। जब हम बात करते हैं मजदूरों के हुकूक की, यानी वो मेहनत कश तबका जो दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके, लेकिन जहां हम उनके हुकूक की पामाली करते हैं खुसूसन इस मुश्किल वक्त में, तो उसमें दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है। हमारे साथ इस वक्त भी शामिल गुफ्तगू हैं ताबिंदा लारी साहिबा, और अब हमें ज्वाइन किया है अल्लामा ज़ोहैर आबदी साहब ने भी। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहैर साहब, क्या हाल चाल है आपके? पहला जुम्मा रमज़ान मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी और तमाम सामीन और नाज़रीन को भी मुबारक हो। वैसे अब आपके साथ यही सवाल और यही गुफ्तगू मैं आगे लेके जाना चाहूँगी। जब हम किसी के हुकूक की पामाली करते हैं, पता है सब जानते हैं, बड़ी आम फहम ये हदीस है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत दे दो। कबाहत कहाँ आ जाती है? अल्लाह पे यकीन कम हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, जाबिर बन जाते हैं हम कि अगले की हक तलफी करते हैं। असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, असल बात ये है कि ये जो माल की हवस है जी, ये जितना आदमी माल जमा करता है उतनी हवस बढ़ती चली जाती है। और हमारे यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो ये कि हम हक़ और बातिल को मिला के चलते हैं। सही। और हम ये समझते हैं कि हमने हक़ अदा कर दिया और उसमें जो बातिल मिला हुआ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सिलसिले में मैं एक छोटा सा वाक़या अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊं। ये बहुत अहम वाक़या है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे, लोगों ने एक मजमे ने एक आदमी को घेरा हुआ था, तो पूछा क्या बात है, कौन है ये, क्यों घेरा हुआ? उन्होंने कहा साहब बहुत बड़ा अल्लामा है और बड़े ये लोगों के सवाल और जवाब देता है। तो इमाम जाफ़र सादिक भी मजमे में खड़े हो गए। वो सवाल जवाब देने के बाद वो चला तो आप उसके पीछे पीछे चल दिए। आगे गए तो उसने एक जगह से 2 अनार चुराए। अल्लामा था, 2 अनार चुराए। हम कहने की ये क्या, ये तो बड़ा अल्लामा है, लोगों के सवाल जवाब दे रहा है, ये अनार क्यों चुराया? खैर देखते हैं आगे। आगे गए तो उसने एक जगह से 2 नान चुराए। हम और परेशान हुए।
وہ اور آگے چلا تو ایک جگہ ایک معذور شخص بیٹھا ہوا تھا جو چل پھر نہیں سکتا تھا. اس نے وہ 2 انار اور 2 نان اس کو معذور آدمی کو دے دیے. تو امام نے آگے بڑھ کر اس کو روک لیا, روک کر اس سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ تو نے کیا کیا, تو اتنا بڑا علامہ ہے اور عالم ہے اور مسئلے بتا رہا ہے, یہ انار چرائے, روٹی چرائی اور اس کو دے دی. تو اس شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں مدینہ کا رہنے والا ہوں. کہا مدینہ کس محلے سے؟ آخر پتہ چل گیا کہ خاندان رسالت سے. کہا تم خاندان رسالت سے تعلق رکھتے اور تم نے قرآن نہیں پڑھا, تمہیں قرآن نہیں سمجھ میں آتا؟ یہ امام جعفر صادق سے کہہ رہا ہے. تو امام نے کہا بھائی تم بتا دو کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا قرآن میں ہے کہ تم اگر ایک گناہ کرو گے تو اس کی ایک ہی سزا ہے, اور ایک نیکی کرو گے تو اس کی 10 گنا جزا ہے. تو میں نے 4 گناہ کیے, 2 نان چرائے, 2 روٹیاں چرائیں, تو 4 میری سزا ہو. اور میں نے 4 کی 4 نیکیاں کی, 2 نان اور 2 روٹی سے دے دی, تو 40 نیکیاں ہو گئی میری. تو 4 گناہ اگر اس میں سے مائنس کر دو, کیونکہ اللہ نیکی کے گناہوں کو بٹا دیتا ہے نیکی کے بدلے, تو 36 نیکیوں کو تو پھر بھی میں مستحق ٹھہرا. تو امام کہنے لگے وائے ہو تجھ پر, تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ قرآن نہیں پڑھا. قرآن تو نے نہیں پڑھا. تو نے قرآن اگر پڑھا ہوتا تو یہ فلسفہ نہ استعمال کرتا, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تو قبول ہی متقین سے کرتا ہے. تو جب یہ چوری کی ہے تو یہ تو قبول ہی نہیں ہوگا, تو وہ 40 نیکیاں ملیں گی کہاں سے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم چوری کر کے, کسی کا حق مار کے, کسی کا حق دبا کے, کسی مزدور کی مزدوری دبا کے, رمضان میں دسترخوان لگا کے, یا محرم میں نیاز دے کے, یا ربیع الاول میں نیاز دے کے ہم یہ سمجھتے ہیں, یا بقرعید میں گائے کاٹ کے, کہ ہم نے حق ادا کر دیا. ہم نے تقسیم کر دیا, ہم نے تقسیم کر دیا, ہم نے دیا. تو وہ جو ہم تقسیم کر رہے ہیں, کسی کا حق مار کر, کسی پر ظلم کر کے, چوری کر کے, رشوت لے کے, یا جو بھی ناجائز ذرائع سے, وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے, وہ سب دنیا کا ہے. علامہ زہیر صاحب, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کئی دفعہ فلسفہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر واقعی عدل و انصاف پہ مبنی معاشرہ ہو, یعنی سماج کی بنیادی اس بات پہ رکھیں کہ ہر ایک کے پاس ہر چیز کا ایکسیس ہے اور انکلوسیو ہے, تو پھر تو مستحقین کی جو نمبر ہے وہ بہت کم ہونا چاہیے. یعنی آپ کو سڑکوں پہ, گلی محلوں میں لوگ اس طرح بھیک مانگتے ہوئے دکھنے نہیں چاہیے. تو کہاں کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے؟ یہ کوتاہی دونوں طرف سے ہو رہی ہے. میں چونکہ ہر چیز کو میں بھی بلکہ آ رہا تھا تو میں یہی محسوس کر رہا تھا, اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک عجیب کام اور ہو گیا. ہماری قوم پہلے ہی محنت سے جی چرانے والی قوم ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. ہمیں مانگنے کی عادت ہے, ہم مانگتے ہیں اور محنت نہیں کرتے. یہ 100 فقیر آپ چن لیجئے, ابھی روڈ پہ چلے جائیے جو مانگ رہے ہیں, ان سے آپ کہیے کہ آئیے میں مزدوری کر لو, میں تمہیں مزدوری دیتا ہوں, وہ آپ کو سناتے ہوئے چلے جائیں گے, صاف منع کرتے ہوئے چلے جائیں گے. اب یہ چیز اتنی ڈبل ہو گئی ہے کہ آپ جائیں روڈ پہ, وہ لیے بیٹھے ہوں گے, برش لیے بیٹھے ہوں گے یا کدال لیے بیٹھے ہوں گے, اور آپ نے ان سے کہا چلو بھائی میرے ساتھ مزدوری کریں, کام پہ چلیں. جی مزدوری پہ تو نہیں جا سکتے, کچھ دینا ہے تو دے دو. تو ہم ایک طرف تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو لوور طبقہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ محنت کیے بغیر ہر چیز ہمیں مل جائے, ہمیں حاصل ہو جائے. دوسری طرف جو دینے والا طبقہ ہے, جو جمع کرنا. اچھا میں ایک بات یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دینے والے طبقے کے حوالے سے بھی بڑی خاص بات میں آپ کو بتا دوں. مثلا میرے پاس اگر 5 لاکھ روپے رکھے ہیں, اگر میں نے اپنی زکوٰۃ نکال دی, اگر میں نے اپنا خمس نکال دیا, اگر میں نے اپنے جو فرائض کرنے تھے وہ پورے کر دیے, اور وہ میرے 5 لاکھ روپے ہیں, تو ایک کہیں لازم نہیں ہے کہ میں ان 5 لاکھ روپے کو خرچ کروں کسی وقت. لازم نہیں ہے مجھ پہ, واجب نہیں ہے, یہ میرا حق ہے. میں نے جو اللہ نے مجھ پہ واجبات دیے تھے وہ میں نے سب کر دیے. اب جو میں کر رہا ہوں, اس کے ایکسٹرا جو میں کروں گا, وہ مجھے پروردگار اس کا ایکسٹرا ثواب دے گا کہ یہ میں نے اللہ سے تجارت کر رہا ہوں, اللہ کو قرضہ دے رہا ہوں, یہ مجھے اس کا ایک الگ ثواب ملے گا. لیکن یہ مجھ پر واجب نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ان کے پاس اتنا سرمایہ رکھا ہوا اور یہ دنیا میں بانٹ کیوں نہیں رہے. اس نے وہ اپنی زکوٰۃ نکال دے, وہ اپنا خمس نکال دے, وہ جو اس کے فرائض ہیں وہ پورے کر دے, جو اس نے اپنے انڈر اس کے ملازمین ہیں, کارخانہ ہے یا جو کچھ بھی ہے, یا گھر کے ملازمین ہیں, ان کو وہ بہتر اس کی جو ان کی روزگار کی تنخواہ ہے اس کی وہ ادا کر دے. اس کے بعد اس خرچ پر, باقی پیسے پر اس کا پورا حق ہے. زہیر صاحب یہی بات کو آگے لے جاتے ہوئے, لیکن میں نے بہت عرصے پہلے ایک کتاب پڑھی تھی آر کے پرہلاد کی, جس کا نام تھا فارچون ایٹ دا باٹم آف دا پیرامڈ.
اور یہ پوری کتاب یہ بتاتی تھی کہ پوری دنیا میں جو غریب طبقہ ہے, جو متوسط طبقہ ہے, یا سطح غربت سے نیچے جو لوگ اس وقت سروائیو کر رہے ہیں, ان کے بارے میں ہماری خام خیالی ہے. ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید ان میں رواداری نہیں ہے, یہ پیسے بچاتے نہیں ہیں, یہ غریب اس لیے ہیں کیونکہ یہ محنت سے دل چراتے ہیں. اور وہ آپ کی اس تھنکنگ کو ری ایڈجسٹ کرتے ہوئے کافی چیزوں پہ اور فیکٹس کے ساتھ, ڈیٹا کے ساتھ آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں, شاید ان میں رواداری زیادہ ہے. تابندہ آپا, ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ مشکل وقت آیا, بہت ساری سیکیورٹی کمپنیز نے ہمیں بتایا کہ کیونکہ دکانیں بند ہو گئیں, آؤٹ لیٹس بند ہو گئے, تو اگر ایک بہت بڑا برانڈ 100 سیکیورٹی گارڈز کو ہائر کرتا تھا, اب ان کی ضرورت صرف 30 کی ہے, تو انہوں نے کہا ہمیں باقی نہیں چاہیے 70. لیکن کمپنی کے اپنے ملازمین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بے شک سب کی تنخواہیں آپ کم کر دیجئے لیکن کسی کو نوکری سے نہ نکالیں. تو یہ رواداری ہم دیکھتے ہیں کہ متوسط طبقے میں زیادہ ہوتی ہے. آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ یہ تم نے بہت اچھی بات کی, اور یہ ہوا خود میرے اپنے مشاہدے میں بتایا, میرا کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پہ لوگوں نے, ایون ایک میڈیا ہاؤس پہ میں نے دیکھا کہ جب یہ جو حالات ہیں تو جو سینئر ان کے سیلز کے لوگ تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ, جو ان کا ہیڈ تھا اس نے کہا کہ آپ میری تنخواہ کم کر دیں اور میری بندوں کو آپ فارغ نہ کریں. تو جب یہ تھنکنگ ہمیں سمجھ میں سننے کو ملتی ہے تو ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بھی مایوس نہیں ہوا. اور یہ وہی بانٹنے کا جو کانسیپٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ ہے نا, خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا قرینہ حضور جانتے ہیں. تو جب اگر ہم ان کو دیکھیں, دروازے پہ دستک ہوتی ہے جب, اور خاتون خانہ آ کے کہتی ہے بھئی یہ کون, وہ کھانا مانگتا ہے کوئی بندہ, تو وہ عام طور پہ خواتین دوپہر کے ٹائم یہ کون سا وقت ہے کھانا مانگنے کا, یہ تو پکا ہی کچھ نہیں. حالانکہ کسی گھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ نہ ہو. تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ دستک جو ہے, کیا پتہ میرے رزق, گھر کے رزق کی فراخی کا ایک سبب بھی بن سکتی ہے. وہ کسی نے یہ بھی کہا کہ پھیلے ہوئے ہاتھوں کو حقارت سے نہ دیکھو, ہر شخص کی چوکھٹ پہ سوال ہی نہیں آتا. تو جن لوگوں کو یہ موقع, ابھی اگین میں کہتی ہوں کہ ایک تو ہم گناہگار بہت ہیں, اور ہمیں جو سمیٹنے کا, اگر ابھی علامہ صاحب جو بات جمع کرنے کا, آپ دیکھو بل گیٹس نے کا کوئی 4 سال پہلے میں ایک انٹرویو پڑھ رہی تھی, تو وہ اس نے کیا کہا, میرے نبی نے اور قرآن نے کہا کہ پیسے کو جمع نہیں کرنا ہے, اس کو رول کرنا ہے. ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. بل گیٹس کہہ رہا ہے کہ پیسہ جمع نہیں کیجئے, اپنی ضرورت سے زیادہ, اور صحت اور تعلیم پہ پیسہ خرچ کیجئے. تو میں نے وہی تو کہا نا, ذکر رسول مغربی دانائیوں میں ہے. تو وہ جو ہماری باتیں تھیں وہ دوسروں نے, ابھی آپ دیکھیں لندن میں میرے کچھ ریلیٹیو رہتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ جب یہ بند ہوا سارا, جو مسلمانوں کی دکانیں ہیں تو وہاں مہنگی چیزیں مل رہی ہیں, اور جو گوروں کی وہاں سستی چیزیں مل رہی ہیں. لیکن تابندہ آپا, واقعی یہ ہمارے لیے ایک ریفلیکشن کا مومنٹ ہے. شروعات ہی ہم نے بات ہی اس بات سے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے اپنا احتساب کیجئے, اپنے گریبان میں جھانکیے, اور ہر شخص کو اندر سے وہ کیا ہے یہ پتہ ہوتا ہے. ہم باہر لوگوں کے سامنے کچھ بھی پریٹینڈ کر لیں کہ ہم بڑے نیک ہیں, ہم بڑے رحم دل ہیں, اندر سے اگر آپ میں سختی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل میں رحم نہیں ہے, یا آپ عدل و انصاف پہ بلیو نہیں کرتے, سو یو نو دیٹ ویری ویل. لیکن آج جو ہمارے محفل میں شامل تھے, اس نشست میں شامل تھے, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. تابندہ آپا, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. علامہ زہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کی رہنمائی کا بھی بہت شکریہ. آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ تبھی جو ہم رواداری کی بات کرتے ہیں نا, کسی کو حقیر نہ جانیں. یہ مت سمجھیں کہ کوئی مزدور یا کام کرنے والا آپ سے یا مجھ سے کمتر ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے محلوں میں, ان کے گھروں میں نہ صرف برکت زیادہ ہے بلکہ رواداری بھی زیادہ ہے. زہیر صاحب, ایک آخری سوال اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ کیا ہے جس کے پاس کم ہے اس کا اللہ پہ اتنا توکل کہ وہ سمجھتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں, پیسے کم بھی ہیں, اگلا آ ہی جائے گا, لیکن جس نے بہت کچھ جمع کیا ہوا ہے اس کا ایمان اتنا ہی کمزور. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ میں نے جیسے ابھی شروع میں آپ سے کہا کہ جتنا پیسہ انسان کماتا ہے نا, اتنی ہوس بڑھتی ہے. جتنا زیادہ آتا جاتا ہے اتنی ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے, اور جتنا کم ہوتا ہے تو پھر اس پہ توکل اللہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ ہے, ٹھیک ہے, اسی میں گزارا کرنا ہے. تو جیسے جیسے آپ لکھ پتی سے کروڑ پتی اور کروڑ پتی سے ارب پتی بنتے ہیں, تو آپ کی پھر ہوس اور بڑھتی رہتی ہے کہ مزید آ جائے, مزید آ جائے, مزید آ جائے. اور پھر وہ جو مزید آ گیا ہوتا ہے وہ اس کے تحفظ میں ساری زندگی اپنی گزار دیتا ہے. چونکہ جس کے پاس کم ہے اسے پتہ ہے یہی, نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے, چھن جانے کا خوف, لٹ جانے کا خوف. اس نے کہا ٹھیک ہے, میرے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے تو بس اللہ نے اتنا ہی لکھا ہے, تو میں یہاں پر ہی اپنے آپ کو روک لوں.
अच्छा, ये कम होने की वजह से तवक्कल ज़्यादा होता है और ज़्यादा जैसे आता जाएगा हवस वैसे वैसे अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात की है। जो हमारी ग्रीड है, इसके बारे में एक वाक़या सुनाया जाता है जिसके मफ़हूम मैं आपके सामने बयान कर देती हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे और ओहद की वादी में पहुँचे, ओहद के पहाड़ों की तरफ इशारा किया, और जितने लोगों का अगर वहाँ पे जाना हो, वाकई उस सहरा में, उस जगह पे आपको वो बहुत डॉन्टिंग लगते हैं। बहुत बड़ी पहाड़ियाँ नहीं हैं, पहाड़ी सिलसिला नहीं है, लेकिन ओहद के पहाड़ आप देखें तो आपको डॉन्टिंग लगते हैं। उसकी तरफ इशारा करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ओहद की पहाड़ी देख रहे हो, अगर ऐसी 3 पहाड़ियाँ भी हों और तीनों सोने की ही क्यों ना हो, इंसान की हवस इतनी ज़्यादा है कि तब भी उसकी लालच ख़त्म नहीं होगी। तो हमें जितना मिलता है, हम ये अगर तवक्कुल कर लें कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो मज़ीद आ जाएगा, तो ये एक पर्सपेक्टिव है। ताबिंदा पर एक बात मैं आपसे और भी पूछना चाहूँगी यहाँ पे, इस वक्त ना माशरे में 2 किस्म की नुक्ता नज़र चल रही है। एक वो है जो परेशान है, और जब परेशान है तो वो समझता है कि यार मैंने बड़ा बेवकूफ़ी की, जो पहले अच्छा टाइम था उसमें शायद और जमा कर लेता, जो मैंने फ़राग़ दिली से दूसरों पे लुटाया, सब किया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। और हम बार बार अपनी तमाम नमूद नमाइश से, तमाम तरीक़ों से उसको एहसास भी यही दिला रहे हैं कि उसने पहले बेवकूफ़ी की थी। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि जमा, एक बात अल्लामा साहब ज़्यादा अच्छा तरीके से जानते होंगे कि हम ये अगर सोच लें कितना भी जमा कर लें, बरतेंगे वही जो आपके नसीब में होगा। क्योंकि मुझे एक वाक़या याद है, जब ये अशूरा के मौके पे एक बड़ा सानिया हमारे यहाँ हुआ था, जो ब्लास्ट वगैरह हो गया था, तो अखबार में एक तस्वीर छपी थी बहुत बड़ी 4 कॉलम की सेंटर पेज पे, और वो तस्वीर थी कि एक तिजोरी थी और एक शख्स हाथ से राख गिराते हुए दिखा रहा था, और कैप्शन ये लिखा था, किसी फार्मा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर की वो दुकान की तिजोरी थी, और उसमें ज़ाहिर उसमें पैसे जमा होंगे बहुत सारे, तो वो उसकी राख, जिसको कहते हैं ना लाख का खाक होना, तो वो राख गिरता हुआ दिखा रहा था। तो वो लम्हा भी ज़िंदगी में मैंने सोचा, हम ये बहुत बड़ा सबक है, आप कितना जोड़ लें, आप कितना जमा कर लें, वो आपके नसीब का जितना हिस्सा है ना वही आप बरतेंगे। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि आप अल्लाह से तिजारत कर लें, अल्लाह से कारोबार कर लें? क्योंकि जब अल्लाह कहता है कौन है, अल्लाह ही का दिया हुआ है, और अल्लाह हम पे फिर भी कहता है कि कौन है जो मुझे कर्ज हसना दे। तो आप देखिए ना, बंदे के लिए कर रहे हैं ना, वरना अल्लाह के तो नहीं पहुँचती है। जैसे वो खूबसूरत हदीस है जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि जो तुम्हारे नसीब में है वो अगर वो पहाड़ों के बीच में भी होगा तो तुम तक पहुँच जाएगा, और जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वो अगर तुम्हारे होठों के बीच में भी होगा तो नहीं मिल सकेगा। बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिंदा आपा, अल्लामा ज़ुहैर साहब हमारे साथ मौजूद होने का। एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वापस आएंगे तो पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ और हर दिल अजीज़ क्रिकेटर मेहमान हमारे साथ होंगे। वो कौन है ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत, और उमूमन हम सारे लोग इस रेस में लगे होते हैं कि अव्वल नंबर कौन आएगा, पहले नंबर पे कौन आएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे दरमियान जिनकी वजह शोहरत दूसरा बनती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द वर्ल्ड्स एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान बेस्ट स्पिन बॉलर सकलैन मुश्ताक की। आज हमने उनको भी अपनी इस महफिल में बराने रहमत में मदऊ किया है। उनसे भी जानते हैं कि रमज़ान मुबारक इस साल का जो कदर मुख्तलिफ है वो कैसा गुजर रहा है। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सकलैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन बाराने रहमत। सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी, रमज़ान की तैयारी कैसे की, क्योंकि उससे पहले भी हम देख रहे थे कि 1 महीना तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही कंप्लीट लॉकडाउन में था, खौफ व हिरास था, लोग समझ रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। तो आपके ये रमज़ान का पहला हफ्ता कैसा गुजरा है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रमज़ान हम सबको पता है जी, ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है जी। तो जाहिर है इसी की नियत की है, रहमतें और बरकतें समेटने के लिए। बहुत बाबरकत महीना है। गुजारिश सबसे जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही मौदबाना गुजारिश है, रमज़ान को ज़ाया ना होने दें। इसकी एक एक घड़ी बहुत कीमती है, और इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटीन में सब लोग हैं जी। तो घरों को मस्जिदें बनाएं, घरों को जो है वो दरसगाह बनाएं,
خانقاہ بنائیں, یہاں پہ عبادت خوب کریں. اور رمضان بہت بابرکت مہینہ ہے, اور جو اس کے 3 عشرے ہیں اپنے آپ کو جو ہے ان میں فوکس کریں, رحمت والا, مغفرت والا اور دوزخ کی آگ سے چھٹکارے والا ٹارگٹ بنائیں, نمازیں بنائیں. ظاہرہ میری بھی یہی نیت ہے, اور میں بھی انشاءاللہ اس طرح جو ہے پورے رمضان کو فوکس کیے ہوئے ہوں کہ میرے اعمال اچھے ہوں, میری زبان جو ہے وہ سچ بولے, اچھا بولے, میٹھا بولے, میری سوچ اچھی ہو, میرا یقین ٹھیک ہو, میری دنیا بھی بنے, آخرت بھی بنے, میری نماز اچھی ہو, میرا قرآن اچھا ہو, اور میری زندگی کی ترتیب اچھی ہو, دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو. ظاہر ہے بابرکت والا مہینہ ہے تو اللہ کی خاص رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں. شیاطین جو ہیں وہ بند ہیں, اور اس سے اچھی اپرچونٹی اور ہو نہیں سکتی. آپ اسپرچویلٹی کے اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, روحانی ترقی جو ہے اس کو فوکس کریں, ایمانی ترقی کو فوکس کریں, اللہ سے لو لگائیں. میں اسی نیت کے ساتھ اس رمضان کو انشاءاللہ گزاروں گا. جی سب سے گزارش ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئی تھنک بڑی ہی بات کی ہے, اور یہ تمام چیزیں ہمارے اپنے نفع کے لیے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے نہ صرف ایک ایسا مہینہ عطا کیا جس میں قرآن حکیم کو نازل کیا گیا, ایک ایسی برکتوں والی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے, جو جہاں ہمارے پاس وقت قلیل ہوتا ہے, اللہ میاں تو بڑی زبردست ڈیلز ہمیں دے رہے ہیں کہ تم نفع کماؤ اور اپنے لیے بہتری کا راستہ چن لو. لیکن ثقلین کیا کہیں گے کہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے لیے مادی اشیاء بہت اہم ہوتی ہیں, اور اس کی ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں, اور نفع کمانے کے لیے قیمتوں کو بھی اوپر بڑھا دیتے ہیں. تو یہ جو ہماری منافع خوری کی عادت ہے جس سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, تکلیف میں پڑ جاتے ہیں, اس روش کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اور لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے, رحمتیں اور برکتیں سمیٹنی ہیں, ذخیرہ اندوزی, اور کیا بتائیں, اللہ کو راضی کرنا ہے ہم نے. بے شک یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے, اللہ سے مناجات کرنے کا ہے, توبہ استغفار کرنے کا ہے. اس مہینے میں تو جو ہے غریبوں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے. صحیح. جب نیت ٹھیک ہو جائے گی تو انسان کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے. سنا ہے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, مال خوری, ذخیرہ اندوزی اور یہ ساری چیزیں. اللہ ہمیں بچائے. میں نے اپنے بڑوں سے, بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ ہر وہ عمل کریں جس سے اللہ راضی ہوں. بے شک. تو ہر عمل میں یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ غلط راستے پر جانے سے رک جائے گا, بھٹکنے سے بچ جائے گا. اللہ کی رضا, اللہ کی منشا سامنے ہو. تو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے, تو اس میں تو ایک فرض 70 کے برابر ہے, نفل فرض کے برابر ہے, 1 کے 70 مل رہے ہیں. سیل لگی ہوئی ہے, اور سیل بھی بہت بڑی سیل لگی ہوئی ہے. جی بے شک. پھر لیلۃ القدر بھی ہے, اور تراویح, اور بہت سارے اعمال ہیں. صحیح علم کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. علماء سے تعلق جوڑیں, علماء سے سیکھیں, پوچھیں بزنس کیسے کرنا ہے, کاروبار کیسے کرنا ہے, رمضان کی ایک ایک گھڑی کیسے گزارنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے رکھیں گے. ثقلین آپ ہمارے کرکٹنگ سٹار ہیں, اور یقیناً ہم اپنے سپورٹ سٹار سے, اپنے ایتھلیٹ سے جو دنیا میں اپنا لوہا منواتے ہیں, بہت کچھ سیکھتے ہیں. نہ صرف آپ لوگوں کا لائف سٹائل فٹنس پہ, ڈسپلن پہ مبنی ہوتا ہے, اور آپ لوگ کسی بھی بڑے میچ سے پہلے, کسی بھی بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے, جیسے آپ لوگوں کی نیٹ پریکٹسز ہوتی ہیں, پریکٹس ہوتی ہے, وہ بڑی اہم کردانی جاتی ہیں. اسی طرح اگر ہماری اپنی زندگی میں سینالوجی کو لے کے آئیں تو اللہ میاں یہ مہینہ ہمیں اپنی پریکٹس کرنے کے لیے دیتا ہے. یعنی ہم اپنے فن کو, اپنے ہنر کو, اپنے رویوں کو اصلاح کی طرف لے جائیں. اور ہوتا بھی کچھ ایسا ہی ہے. یعنی اس مہینے آپ دیکھیں عام طور پہ لوگ اپنی زبان کا, اپنے غصے کا, اپنے اعمال کا, اپنے ایک ایک عمل کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن پھر باقی 11 مہینے سال کے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پریکٹس ہوتی ہے اس کو قائم و دائم کیوں نہیں ہم رکھ پاتے؟ اس پہ آپ کا کیا انالیسز ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا
خالی رمضان میں ہی ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، رمضان کے بعد بھی ہم نے اللہ کی عبادت کرنی. خالی رمضان میں ہی حقوق اللہ یا حقوق العباد کا خیال نہیں رکھنا، بلکہ رمضان کے بعد بھی کرنا ہے، بلکہ موت تک کرنا ہے. یہ وہی اللہ ہیں جو ہمیں رمضان میں بھی کھلا پلا رہے ہیں اور رمضان کے بعد بھی کھلاتے ہیں. وہی اللہ ہیں جنہوں نے ہمیں آنکھیں ہاتھ پاؤں دیے، جو چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں. ہم لوگ یہ پورے آرگنز جو جسم کے استعمال ہو رہے ہیں اور اب فنکشن کر رہے ہیں صحیح، وہی اللہ ہے جو رمضان کے بعد بھی ہمارے پورے آرگنز کو فنکشن کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دل کو دھڑکا رہے ہیں. وہی اللہ ہے جو سورج کو نکالتے اور غروب کرتے ہیں رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی وہ ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہے ہیں رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. تو ہمیں خالی اللہ کی عبادت رمضان میں ہی نہیں بلکہ موت تک کرنی ہے، رمضان کے بعد بھی کرنی ہے. نماز رمضان کے بعد بھی پڑھنی ہے، قرآن رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے. انگلینڈ میں میرے ایک بزرگ دوست تھے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ اکثر مثال دیا کرتے تھے. انگلینڈ میں ہوتا یہ ہے کہ ہر گاڑی کی سال میں ایک دفعہ MOT ہوتی ہے. MOT یعنی ان کی پوری ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور پھر ان کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ بھی وہ ساری جب اس کی سروس چیک کر لیتے ہیں کہ بھی ہاں یہ گاڑی ٹھیک ہے، یہ اب 1 سال تک کے لیے گاڑی چل سکتی ہے موٹر وے پہ، سڑکوں پہ. وہ ٹیسٹ پاس کروانا پڑتا ہے، اس کو MOT ٹیسٹ کہتے ہیں. جی اگر وہ فیل کرتے ہیں تو وہ پھر گاڑی چل نہیں سکتی، آپ کو وہ پاس کرنا ہی ہوتا ہے ہر سال میں 1 دفعہ. تو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو رمضان ہے یہ بھی ہماری MOT ہے، یہ بھی ہماری ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، سروس ہو رہی ہے. اگر یہ MOT پاس کر لی تو پورا سال آپ کو جو ہے آپ اسی راستے پہ اللہ کے حکم، اللہ کی منشا، اللہ کی رضا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیں گے. تو وہ MOT کو وہ یہ کہتے تھے یہ ہے منتھ آف تقوی. تو انگلینڈ میں وہ جو موٹر سروس کی جو سروس ہوتی تھی یا جو اس کو ٹیسٹ ہوتا تھا اس کو MOT کہتے تھے، تو وہ اس کو ادھر لگاتے تھے، کہتے تھے یہ ہے منتھ آف تقوی. اگر تقوی پہ آپ نے یہ مہینہ گزار لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو پورے سال تقوی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور وہ فرماتے تھے کہ نیت موت تک کی کر لو. بہرحال اگر آپ نے صحیح منتھ آف تقوی، یہ صحیح تقوی پہ زندگی گزار لی اس مہینے میں، پورے سال توفیق ملے گی. اگلے سال پھر رمضان آئے گا، پھر آپ منتھ آف تقوی میں آپ کی سروس ہوگی اور پھر آپ کو اگلے سال پھر جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. آمین. اینڈ واٹ اے بریلینٹ انالوجی سکلین. یہ میں ضرور آن لائن بھی شیئر کرنا چاہوں گی لوگوں سے. منتھ آف تقوی، واقعی اپنی سروسنگ، اپنی ٹیوننگ ہم کر لیں تو پورا سال ہمارے لیے گزارنا آسان ہو جائے گا. یہی نماز کی پابندی ہوگی، یہی قرآن ہوگا اور یہی حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی ہماری ایک مائنڈ فلنس آ جائے گی کہ کس سے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کہاں غصے پہ قابو رکھنا ہے، کہاں انصاف کرنا ہے. یہ بڑی اہم باتیں. لیکن سکلین مجھے بتائیں کہ اس دفعہ جو ہم تمام لوگوں کو ایک تکلیف ہے، ایک دل میں خلش ہے. آپ نے کہا کہ گھروں کو ہی خانقاہیں ہم نے بنانا ہے، مساجد بنانا ہے، وہیں پہ باجماعت اپنی عبادتوں کا انعقاد کرنا ہے. لیکن جو رونقیں ہماری مسجدوں کی ہوتی تھیں وہ اس رمضان ہم اس طرح نہیں دیکھ پا رہے. یقیناً کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے. بحیثیت ایک ایسے سٹار کے، ایک ایسے ایتھلیٹ کے جس کے فینس پورے پاکستان میں ہیں، آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ حفاظتی تدابیر کو اپناتے ہوئے ابھی بھی لوگوں کی جھجک ہے، ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہم اس کو لائٹلی لے رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل، اس رمضان میں ہر کسی نے دعا کرنی ہے، خالی اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، خالی اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے ملک کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ اس جو وبا ہے کورونا وائرس جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دلوا دے، چھٹکارا دلوا دے. پوری انسانیت متاثر ہے اس کے لیے اور خوب دعائیں کریں، ہر کسی کے لیے دعا کریں، بلکہ صدقہ خیرات بھی دیں اس کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. پوری انسانیت کی سوچ رکھیں اور اللہ تعالیٰ بہت اجر عظیم دیں گے. اور باقی جو پریکاشنز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پورا فالو کریں، ہاتھ دھوئیں، گھر کے اندر رہیں، جیسے جیسے کہا گیا ہے. مسجد میں بھی جانا ہے تو کیسے جانا ہے، ساری احتیاطی تدابیر کو ضرور مد نظر رکھیں. اور جیسے پہلے کہا کہ یہ منتھ جو ہے وہ صبر والا ہے، بہت زیادہ صبر کرنا ہے، بہت ہی زیادہ. مانا سال کے بعد جب روزے آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں تو تھوڑا سا، کیونکہ بھوک کی وجہ سے انسان نڈھال ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا بلڈ پریشر لو ہو جائے یا ہائی ہو جائے، ہائپر ہو جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں اور
ہائپر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ صبر کا پیمانہ کھو دیتے ہیں اور ایک دم غصہ بھی آ جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے یہاں پہ تو اب لائنوں میں لگنا پڑے گا, تو لائنیں توڑنا یا کھڑے ہو کے بدمزگی یا بدمزاج جو ہے وہ طبیعت ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ افطاری کے وقت ہم لوگ نکلتے ہیں اور گاڑی غلط جگہ پہ پارک کرنا, ہارن مارنا اور جو ہے مجھے بس سامان مل جائے, لائن کا توڑ دینا اور بھاگم دوڑ, یہ ساری چیزیں نہیں کرنی ہے. ہم نے ہر کسی کا خیال رکھنا ہے, ایون کنکر پتھر راستے میں اس کو بھی ہٹانا ہے, صبر تحمل کے ساتھ رہنا ہے. راتوں کو بھی اللہ سے باتیں کرنی, مناجات کرنی ہے, اور دن کو بھی اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہے. کم از کم ایک دفعہ قرآن جو ہے وہ پڑھ لیا جائے. قرآن کا حق ہے کہ اس کو کم از کم ایک دفعہ پڑھا جائے. میں نے جو بزرگوں سے سنا, سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا, مگر کم از کم رمضان میں ایک پارہ ہر روز پڑھے تو رمضان میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے. سورہ یاسین ہے, سورہ ملک ہے, اس کا بھی اہتمام کریں. اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی جائے, تراویح پڑھنے کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے, اور ذکر اذکار بھی کیا جائے, اور ڈھیر سارا درود شریف پڑھا جائے. بن مانگے سب کچھ ملے گا. اور ساری انسانیت کے لیے دعا کریں. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. بہت بہت شکریہ ثقلین صاحب, ہمارے ساتھ ایک بڑا خوبصورت پیغام آپ نے دیا کہ اس کوارنٹائن کو قرآن ٹائم بنا لیجئے. اور یقیناً ہمارے لیے مشکل کی گھڑی تو ہے, لیکن اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مشکلوں کو پوری عالم انسانیت کے لیے حل کریں. آج پہلا جمعہ بھی ہے, یقیناً لوگوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے ملک کو, اپنے قوم کو, اپنے پیاروں کو یاد رکھا ہوگا, اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ جب ہم اجتماعی طور پہ ایسی دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پہ ضرور ہوگا. اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف, اور بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے ذرا اور گفتگو کریں گے, خوبصورت سی نعت بھی آپ کو سنوائیں گے. اور آج کیونکہ پہلا جمعہ تھا, اس کا حق ہے کہ اس کو اسی انداز میں ہم منائیں جیسا کہ رمضان المبارک کا پہلے جمعے کا حق ہونا چاہیے. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. بھائی مجھے تو یہ اصطلاح, یہ انالوجی بہت ہی پسند آئی. منتھ آف تقویٰ, یعنی MOT آپ اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی, بلکہ صرف اپنی, اوروں کی بھی فکر نہ کریں, صرف اپنی ٹریننگ اینڈ ٹیوننگ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے کیسے لو لگانی ہے, کس طرح اصلاح کے راستے پہ چلنا ہے. اور یقیناً جہاں ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں, حقوق العباد بھی ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہونے چاہیے. ایک دفعہ پھر, کیونکہ بڑے کم ٹائم رہ گیا, اختتام کے قریب ہے آج کا شو, تو مزدوروں کا کیونکہ یہ عالمی دن ہے, تو اپنے ارد گرد ایسے لوگ جو آپ کے ماتحت ہیں, جو آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی اجرت کے لیے, اپنے کام کے لیے, اپنے روزگار کے لیے, کہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں, ان کا خیال آپ نے یقیناً رکھنا ہے. جہاں آپ اور میں پنچ فیل کر رہے ہیں, ان کا کوئی اور سیکیورٹی نیٹ نہیں ہے. ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ بننا تو چاہتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی اگر اس کی جیب میں پیسہ نہ ہو تو وہ نہ کسی اسپتال جا سکتا ہے, نہ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے سکتا ہے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول, جب کہا کہ ایک معاشرے کا, ایک سماج کا زوال ہے اگر 3 جگہوں پہ جانے سے پہلے انسان کو اپنی جیب کو دیکھنا پڑے. سب سے پہلے جسٹس سسٹم, یعنی اگر آپ کو عدالت میں جانے سے پہلے, عدل مانگنے سے پہلے, انصاف مانگنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے کہ آپ کی جیب میں پیسہ ہے یا نہیں. اور دوسری 2 چیزیں, جب آپ کو مکتب یا پھر مطب, مکتب سے مراد ہمارے اسکول سسٹم اور مطب سے مراد ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم, اور تینوں ہی انفارچونیٹلی پیسے کے لیے ایک طرح سے ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ اگر ہماری جیب میں پیسہ نہ ہو تو نہ اچھا علاج مل سکتا ہے, نہ اچھی تعلیم. لیکن اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جہاں یہ وبا ہمارے لیے زحمت ہے, یہ رحمت کی بھی مثال بنے گی, کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے کو ترتیب دے پائیں گے جہاں پہ عدل ہوگا, جہاں کی فاؤنڈیشن سٹرونگ ہوگی.
اسی دعا کے ساتھ آج کیونکہ جمعے کا پروگرام تھا، ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بھائی، ان سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ کوئی اچھا سا کلام ہمیں سنائیں، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام وائنڈ اپ کریں گے. آپ کے ساتھ مزید موضوعات لے کے، مزید انفارمیشن لے کے، اپنے علماء سے رہنمائی لینے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی فیڈ بیک اور کامنٹس دیتے رہیں، کیونکہ آپ کی انکریجمنٹ، آپ کی حوصلہ افزائی ریئلی ٹیکس اس فارورڈ.